गजब हो गया साईं। छोटे साहब ने इस लड़की के चक्कर में खुदकशी कर ली। फार्म हाउस के मुलाजिम ने हाँफते हुए खबर दी तो शमशेर खान मुठियां भींच गया। इसके वहम और गुमान में भी ना था कि वो मामूली सी लड़की इसके भाई के हवासों पर इस कदर भारी होगी। भाई की मौत का इंतकाम लेने तदफीन के फौरन बाद वो गार्ड्स के साथ इस लड़की के घर पहुंचा और जबरदस्ती से उठवाकर अपने फार्म हाउस पर लाया। मौलवी के सामने इनकार किया तो बगैर निकाह के तुम्हें रूंड डालूंगा, समझी। हिजाब इसे वास्ते देती रह गई, मगर शमशेर के सर पर जुनून सवार था। वो रात भर इसकी नाजुक गहराइयों में शिद्दतें उंडेलता रहा, मगर सुबह हकीकत खुली तो इसके होश उड़ गए। अरमान गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। दोनों हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर थे। आंखें सड़क पर जमी हुई थी, जबकि शमशेर खान साथ वाली सीट पर बैठा सुकून से मगर संजीदगी के साथ सर सीधा किए बैठा था। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद। वो देखने में बला का हसीन था, लेकिन चेहरे पर सर्द मजाजी ऐसी थी कि अगर कोई गौर से देखता तो सवाए घबराहट के और कुछ महसूस नहीं कर सकता था। हवा की खनकी और गाड़ी की हल्की हल्की हलचल के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही थी। कोई बात ना हुई, सिर्फ इनकी सांसों की आवाज और टायर की रगड़ की हल्की आवाज सुनी जा सकती थी। चंद लम्हे बाद फिर अरमान ने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहा, शमशेर भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लहजा एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया था, मगर इसने फौरन अपने जज्बात को काबू में कर लिया था। इसे आज अपने दिल की बात करनी थी, वो इतनी जल्दी नर्वस नहीं हो सकता था। चंद लम्हे बाद वो नजर सड़क पर जमाए बोला, मैं जानता हूँ ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, मगर देखें, आप जानते हैं मैं आपको दुख में नहीं देख सकता, और हमारा कबीर अभी सिर्फ 1 साल का है। मैं चाहता हूँ आप दोबारा शादी कर लें। एक बार धोखा मिलने का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी गुजारना छोड़ दें। कबीर को एक माँ की जरूरत है। एक छोटे बच्चे की परवरिश एक माँ से अच्छी कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में एक दफा धोखा मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि हर दूसरी औरत शांजे की तरह ही हो। कुछ औरतें वफा का पेकर होती हैं। अब अमीर औरत को अपने लिए मुंतखब नहीं करें, बल्कि एक ऐसी सादा लड़की को अपने लिए मुंतखब करें जो आपको भी समझे, आपके बेटे को भी समझे और हमारे घर को जन्नत बना दे। शमशेर ने अरमान की तरफ देखा, आंखों में सोच की संजीदगी थी। वो आहिस्ता से संजीदगी से बोला, अरमान, जो बात है वो करो, बात को घुमाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम क्या बात करना चाहते हो और मेरी शादी की बात क्यों कर रहे हो, इस बात का मुझे बाखूबी अंदाजा है। बेहतर होगा जो तुम्हारे दिल में है वो अदा करो। ये फजूल बातें करके ना अपना वक्त ज़ाया करो और ना मेरा, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ मेरा भाई मुझे ऑफिस से तभी लेने के लिए आता है जब इसे कोई ज़रूरी बात करनी होती है। अरमान ने दिल की गहराई से कहा, मुझे आपकी फिक्र है। जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा आपकी फिक्र करता हूँ, लेकिन आप बस मेरी बात को हमेशा मजाक में उड़ा देते हैं। मुझे आप अकेले अच्छे नहीं लगते। मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी और साथ में कबीर की भी। शमशेर ने पुरसकून मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं कबीर को संभाल सकता हूँ, इसके लिए किसी औरत को लाना जरूरी नहीं है। कबीर का बाप इसकी हिफाजत भी कर सकता है, इसे पाल कर बड़ा भी कर सकता है। सौतेली माँ कैसी होती है मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी भी तरीके के दुख को झेले। अरमान ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, आप कबीर को नहीं संभाल सकते, वो बहुत छोटा है, इससे एक माँ की जरूरत है। जबकि शमशेर गर्दन नफी में हिलाते हुए बोला कि मेरे बेटे को किसी माँ की जरूरत नहीं है। जब इसकी सगी माँ इसके साथ जुल्म कर सकती है तो मैं सौतेली से क्या उम्मीद रखूं। शानजे ने जो इसके साथ जुल्म किया है, मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा इसके साथ कोई जुल्म हो। और तुम किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, मुझे वो बताओ। ज्यादा बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी हो या ना हो तुम्हारी करवा दूंगा, इस बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
شمشیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ ارمان فوراً سرنفی میں ہلا کر بولا، ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ ارمان کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ بروقت بریک لگانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ٹل گیا تھا۔ شمشیر غصے میں دھارا، کون ہے یہ بدبخت لڑکی؟ یہ کہتے وہ گاڑی سے اتر گیا۔ ارمان بھی فوراً ساتھ اتر آیا۔ زمین پر لڑکی گھبرا کر گر گئی، ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اپنا توازن سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمشیر نے سخت لہجے میں کہا، اندھی ہو؟ نظر نہیں آتا بڑی گاڑی دیکھی نہیں کہ سامنے آ گئی؟ تم جیسی غریب لڑکیوں کے حربے ہوتے ہیں امیر لڑکوں کو الو بنانے کے۔ لڑکی نے اپنا سر اٹھایا، آنکھوں میں خوف اور شرم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس کی بات سن کر وہ آہستہ سے بولی، میں کبھی کسی کی گاڑی کے آگے جان بوجھ کر نہیں آتی، سوچ سمجھ کر بات کیا کریں۔ ارمان جو اب تک حیران ہو کر لڑکی کی شکل دیکھ رہا تھا، وہ بے اختیار بولا، حجاب تم؟ شمشیر نے سختی سے پوچھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ جانتے ہو تم؟ ارمان نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں بھائی یہ حجاب ہے۔ شمشیر نے لڑکی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب بھی غصہ اور حیرت تھی۔ ارمان نے فوراً حجاب کو اٹھایا، وہ کھڑی ہوئی مگر وہ شمشیر کو دیکھتے ہوئے بولی، میں کبھی کسی کی گاڑی کے آگے جان بوجھ کر نہیں آتی، سوچ سمجھ کر بات کیا کریں، آپ اس طرح کسی لڑکی کو نہیں بول سکتے۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن بکاؤ نہیں ہوں۔ ارمان فوراً اسے دیکھتے ہوئے بولا، سوری حجاب۔ بھائی کے منہ سے نکل گیا، تم یہاں پر کیسے؟ جبکہ وہ ارمان پر محض ایک نظر ڈال کر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ارمان اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن شمشیر کے ساتھ ہونے کے باعث وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ کچھ دیر تک شمشیر بھی اس کی پشت کو بھولتا جا رہا تھا اور پھر خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ارمان بھی سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کی ملاقات حجاب سے ہوگی، جس لڑکی کا ذکر وہ شمشیر سے کرنا چاہتا تھا، جس کی ملاقات وہ شمشیر سے کروانا چاہتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایسی ہوگی؟ اس نے خوابوں میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ گاڑی ایک بار پھر منزل کی جانب رواں دواں ہو چکی تھی، لیکن اب ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ ارمان چاہ کر بھی دوبارہ اس مدعے کو اٹھا نہیں پایا تھا۔ آج اس کی پوری محنت ضائع ہو گئی تھی، لیکن اب بھی اسے فکر حجاب کی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں جا رہی تھی، مگر فی الحال اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، کیونکہ ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں گھر آئے تھے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ایک شام کی ہلکی سی خاموشی دیواروں سے لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل تھی، جسے دماغ میں چلنے والی باتیں اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط اور سنجیدہ آواز نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو ارمان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شمشیر کی آواز میں وہی مانوس سختی تھی جو ہمیشہ ارمان کے قدم روک دیتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر آہستہ سے مڑ کر نیچے دیکھا، جہاں شمشیر سیڑھیوں کے نیچے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے ہلکی سانس لی اور واپس نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ شمشیر نے بازو باندھ کر اسے دیکھا اور سیدھا سوال کیا، کون تھی وہ لڑکی اور تم اس کا نام کیسے جانتے ہو؟ ارمان نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں جسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، شمشیر بھائی، وہ لڑکی حجاب ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مزید بولا، میں نے اس سے شادی کے لیے پرپوز بھی کیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک سانس میں سب کہہ گیا، پھر ذرا قریب آ کر بولا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں تو شاید وہ مان جائے۔ شمشیر کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ اس نے ارمان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ قدرے سخت لہجے میں کہا، اس لڑکی کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ وہ ہمارے معیار کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ارمان فوراً بول اٹھا، بھائی خاندان سے کیا فرق پڑتا ہے؟
میں اسے بہت محبت کرتا ہوں. زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے اتنی پسند آئی ہے. وہ بہت سادہ سی، معصوم سی ہے. اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. اس کی آواز میں بے ساختگی اور ضد دونوں شامل تھے. شمشیر نے ذرا سا سر جھکا کر اسے غور سے دیکھا، پھر بولا، یعنی جو کچھ آصف نے تمہارے بارے میں بتایا وہ درست ہے. اس لڑکی نے تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مارا. ارمان کے چہرے پر ایک لمحے کو جھجک آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور بولا، بھائی وہ بس ایک غلط فہمی تھی. اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. آپ اس بات کو چھوڑ دیں. آصف تو ویسے بھی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. آپ بس میرے ساتھ چلنے کے لیے ہاں کر دیں. شمشیر نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا، پہلے اس لڑکی کو خود راضی کرو، اس کے بعد ہم جائیں گے. میں کسی کے دروازے پر جا کر انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ذرا سی بے عزتی بھی برداشت نہیں کرتا. اور اگر وہاں کسی نے کچھ الٹا سیدھا کہا تو پھر جو میں اس کے باپ کے ساتھ کروں گا وہ بھی تم جانتے ہو. ارمان فوراً گھبرا کر بولا، نہیں نہیں بھائی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے. میں پہلے اس سے بات کرتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں، اس کا دماغ بنا لیتا ہوں، پھر ہم جائیں گے. آپ بس تیار رہیں. شمشیر نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، اس کے ارادے کو پرکھ رہا ہو. پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے، پہلے اسے راضی کرو، اس کے بعد بات کریں گے. ارمان نے ہلکا سا اطمینان محسوس کیا، مگر اس کے دل کی بے چینی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. وہ پلٹا اور دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. اس کے قدم اب پہلے سے بھی زیادہ بھاری تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اسے اس بات کا احساس ہو رہا ہو کہ اگلا مرحلہ آسان نہیں ہوگا، اور اگر حجاب نہ مانی تو شاید وہ سب کچھ کھو دے گا جو اس نے پہلی بار دل سے چاہا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے. آج معمول کا دن تھا. آفس کی عمارت کے اندر ایک منظم سی خاموشی تھی. شیشے کی دیواروں سے گھرا ہوا وسیع کمرہ جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی. ایک طرف لمبی میز پر فائلوں کا ڈھیر سجا ہوا تھا، اور دوسری طرف بڑی کھڑکی کے پار شہر کی مصروف سڑکیں نظر آ رہی تھی. شمشیر اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے تیزی سے کام کر رہا تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی اور کنٹرول صاف جھلک رہا تھا. انگلیاں کی بورڈ پر مسلسل حرکت میں تھی، جیسے وقت ضائع کرنا اس کی عادت میں شامل ہی نہ ہو. اچانک دروازہ ہلکے سے کھلا اور گھبرائی ہوئی نرمین اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی. ابھی وہ کچھ کہتی کہ شمشیر نے سر اٹھایا اور تیز نگاہ سے اسے گھورا. مس نرمین، آپ کس کی اجازت سے اندر آئی ہیں؟ کیا میں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی تھی؟ اس کی آواز میں ایسا دباؤ تھا کہ نرمین ایک لمحے کو سہم گئی. وہ فوراً بولی، دراصل مس شانزے آئی ہیں. میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ ریسیپشن پر کافی شور کر رہے ہیں. نرمین ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ایک تیز قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی. اس کا لباس نمایاں اور انداز بے باک تھا. وہ سیدھا شمشیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بغیر کسی جھجک کے بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی کے ابھی. شمشیر نے اس پر ایک سرد اور بے تاثر نظر ڈالی، پھر ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے نرمین کو باہر جانے کو کہا. نرمین فوراً باہر نکل گئی. دروازہ بند ہوتے ہی کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا. شانزے نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مجھے جواب چاہیے. تم نے مجھے طلاق دے دی، مگر حق مہر کی رقم ابھی تک نہیں دی، اور اوپر سے تم مجھے کبیر سے بھی ملنے نہیں دے رہی ہو. وہ میرا بیٹا ہے. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم پر کیس کر دوں گی. تم اچھی طرح جانتے ہو تم کتنے بڑے بزنس مین ہو. کورٹ کے چکر لگانا تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرا حق مہر فوراً ادا کرو اور مجھے میرے بیٹے سے ملنے کی اجازت دو. نہیں، بلکہ اجازت کی بات نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں گی. شمشیر نے کرسی سے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سب سے پہلی بات، تمہیں تمہارا حق مہر دیا جا چکا ہے، اور اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میں نے نہیں دیا تو میں واضح کر دوں، میں نے پورے 25 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں،
اور اس کا مکمل ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر قدرے سختی سے بولا، دوسری بات، کبیر کو تم سے خطرہ ہے۔ شانزے کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ شمشیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم بھول رہی ہو یا جان بوجھ کر انکار کر رہی ہو، تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی، تم نے اسے نیند کی گولیاں دی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی، جس میں تم واضح طور پر گولیاں بچے کے دودھ میں ملا رہی ہو اور پھر وہی دودھ اسے پلایا جاتا ہے۔ اس کی آواز میں واضح نفرت شامل ہو چکی تھی۔ تم جیسی عورت میرے سامنے کھڑی بھی کیسے ہو گئی، مجھے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے۔ اور آئندہ کبیر کو اپنا بیٹا کہنا بند کر دو، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ شانزے کے چہرے پر غصہ ابھر آیا، وہ دانت بھینچ کر بولی، تم مجھے روک نہیں سکتے، وہ میرا خون ہے۔ شمشیر فوراً بولا، خون ہونا کافی نہیں ہوتا، ماں بننے کے لیے کردار بھی چاہیے ہوتا ہے، اور تم میں وہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسی عورت نہیں دیکھی جو اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے پر اتر آئے۔ اب یہاں سے چلی جاؤ وگرنہ گارڈ سے بول کر نکلواؤں گا۔ شانزے نے گہری سانس لی اور نفرت بھری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم جو میرے ساتھ کر رہے ہو نا شمشیر، میں تمہیں اس کی قیمت چکانے پر مجبور کر دوں گی۔ تمہاری ہر اس چیز کو تم سے چھین لوں گی جو تمہیں عزیز ہے۔ اگر میں نے تمہیں برباد نہ کیا تو میرا نام شانزے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اس بار فضا میں سختی اور بہت زیادہ تھا۔ شمشیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے خود کو قابو میں لا رہا ہو، پھر سر کو ہلکا سا جھٹک دیا اور واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی انگلیاں دوبارہ کی بورڈ پر چلنے لگی تھی، جیسے ابھی جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، لیکن اس کے چہرے کی سختی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ اب یہ ایک نئی کشمکش کا آغاز ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو بڑے فانوس سے نکل کر فرش پر نرم سائے بنا رہی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر چیز اپنی جگہ ساکت کھڑی ہو۔ شمشیر دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا، اس کے قدم مضبوط تھے مگر تھکے ہوئے تھے۔ اس نے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ارد گرد ایک سرسری نظر ڈالی۔ سامنے ٹیبل کے پاس ملازمہ شگفتہ جھکی ہوئی برتن سمیٹ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی اور سر جھکا کر بولی، السلام علیکم صاحب۔ شمشیر نے ہلکا سا سر ہلا کر جواب دیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، جاؤ کبیر کو لے کر آؤ، جاگ رہا ہے۔ اس نے دودھ وغیرہ پیا ہے؟ شگفتہ نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، صاحب کبیر بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور ہر وقت آپ کو ڈھونڈ رہے رہتے ہیں۔ نینی ان کے ساتھ ہوتی ہے، مگر جو محبت ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ شمشیر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بے تاثر انداز میں کہا، مجھے معلوم ہے شگفتہ تم یہی کہو گی کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز میں تھکن کے ساتھ ایک فیصلہ کن سختی بھی شامل تھی۔ اس نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا کہ ارمان کہاں ہے؟ اس سے بھی بھلاؤ اور کبیر کو لے کر آؤ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت پہلے سمجھدار ہوں۔ شگفتہ نے فوراً سر جھکا کر کہا، جی صاحب، اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ شمشیر صوفے پر بیٹھا ایک نقطے کو گھورتا رہا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ اچانک تیز قدموں کی آواز نے اس سے سکون کو توڑ دیا۔ دروازہ جھٹکے سے کھولا اور آصف ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ وہ بمشکل بول پایا، صاحب غضب ہو گیا، خدا کا غضب ہو گیا۔ شمشیر نے فوراً سر اٹھایا اور تیز لہجے میں بولا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ آصف تم اس طرح کیوں ہانپ رہے ہو، کیا بات ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ آصف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، صاحب ارمان بھائی نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ الفاظ سن کر جیسے کمرے کی فضا منجمد ہو گئی۔
شمشیر چند لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گیا، پھر اچانک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور غصے اور بے یقینی کے ملے جلے لہجے میں بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کل دوپہر تو میری اس سے بات ہوئی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آصف نے سر جھکا لیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کی لاش فارم ہاؤس پر ملی ہے، انہوں نے وہی خودکشی کی اور یہ سب حجاب بی بی کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے شاید کوئی میسج کیا تھا جسے پڑھ کر ارمان بھائی اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ شمشیر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلنے لگے، غصہ، حیرت اور اندر ہی اندر اٹھتی ہوئی تکلیف سب ایک ساتھ نمایاں ہونے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے دماغ میں تیزی سے کچھ چل رہا ہو۔ اس کی مٹھیاں آہستہ آہستہ بھیج گئیں، پھر اس نے گہری سانس لی اور خود کو قابو میں کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھاؤ اور اسے فوراً فارم ہاؤس پر پہنچاؤ اور فی الحال ارمان کی تدفین کا انتظام کرو، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ آصف نے فوراً سر جھکا کر کہا، جی صاحب، اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک بھاری پن تھا، ایک ایسا دباؤ جو سانس لینا مشکل کر دے۔ شمشیر آہستہ آہستہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی مگر وہ آنسو بہنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی سخت لکیر نمایاں تھی، جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو زبردستی قید کر رہا ہو۔ اس کے ذہن میں ارمان کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا، اس کی باتیں، اس کی ضد، اس کی ہنسی، سب کچھ ایک ساتھ گونج رہا تھا، اور ہر یاد کے ساتھ اس کے اندر کا غصہ اور درد مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہ رات جس سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زندگی اچانک اتنی تنگ ہو جائے گی، اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ معاملات نپٹاتے نپٹاتے دوپہر ہو گئی، مہمانوں کو دیکھنا، تدفین کے معاملات سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھے، اور ایسی مشکل حجاب کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ رات ہی اس کو اغوا کر کے فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب دوپہر کی تیز روشنی کھڑکی کے موٹے پردوں سے چھن کر کمرے میں مدھم سی پھیل رہی تھی۔ فارم ہاؤس کا وہ کمرہ سنسان اور بند تھا، دیواروں پر ہلکی نمی کے نشان تھے اور فضا میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ حجاب کمرے کے کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ مسلسل رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔ پوری رات وہ اسی کمرے میں قید رہی تھی، نہ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی وہ اس خوف سے باہر نکل پا رہی تھی جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور شمشیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں عجیب سی سرد آگ تھی۔ حجاب اسے دیکھتے گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونج گئی، وہ چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ شمشیر اس کے سامنے جھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی اس خوبصورتی پر؟ تم کیا سمجھتی ہو تم میرے بھائی کی موت کی وجہ بن جاؤ گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اس کی آواز میں ایسا زہر تھا کہ حجاب کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ شمشیر نے مزید جھک کر دانت بھینچتے ہوئے کہا کہ وہ صرف میرا بھائی نہیں تھا، وہ میرا بیٹا تھا اور تمہاری وجہ سے مر گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے جو کیا وہ معمولی بات ہے؟ اب سن لو، تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا اور میں تمہیں وہ اذیت دوں گا جو میرے بھائی نے خود کو دی۔ تم کیا سمجھتی ہو اس کی موت اتنی سستی ہوگی کہ میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ حجاب کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، ارمان کی موت کی وجہ میں نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
اس کی آواز میں بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر شمشیر نے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور سخت لہجے میں بولا، اب پتہ چل گیا نا؟ تو سن لو، نکاح ابھی اسی وقت ہوگا، اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا، بنا کسی رشتے کے تمہیں رون ڈالوں گا، تمہارے پورے گھر کو آگ لگا دوں گا، تمہارے باپ کو مار دوں گا، میں اپنے بھائی کے معاملے کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، مولوی آدھے گھنٹے میں پہنچنے والا ہے۔ حجاب نے سر ہلاتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی، میں ظلم قبول نہیں کروں گی۔ اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا، وہ دوبارہ زمین پر گر گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ شمشیر نے اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں کہا، نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ حجاب ایک لمحے کو سہم گئی، وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ شمشیر سیدھا ہوا اور بغیر پیچھے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھل کر وہ باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی حجاب کی سسکیوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے دل میں خوف، اس کے ذہن میں بے یقینی، اور اس کے وجود میں ایک ایسا درد تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے گی، اور آنے والا آدھا گھنٹہ اس کی پوری زندگی کو کس اندھیرے میں دھکیلنے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد کمرے میں دوپہر کی روشنی اب کچھ مدھم پڑ چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فضا اور بھی بوجھل ہو گئی تھی۔ حجاب وہیں زمین کے قریب دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھی اور چہرہ بے جان سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازہ ایک بار پھر کھلا اور شمشیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی سختی تھی۔ اس کے پیچھے 2-3 آدمی اور تھے، اور ان کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی اندر آئے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ سیدھا اندر قدم رکھتے رک گئے۔ حجاب نے انہیں دیکھتے ہی گھبرا کر فوراً خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک نظر شمشیر کی طرف دیکھا اور پھر سیدھے لہجے میں بولے، اس لڑکی سے نکاح ہوگا صاحب آپ کا؟ شمشیر نے بغیر کسی تردد کے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ کسی عام بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ مولوی صاحب ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنے بیگ سے کاغذات نکال کر فارم بھرنے لگے۔ کمرے میں قلم کے کاغذ پر چلنے کی ہلکی آواز گونجنے لگی تھی۔ حجاب کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی مولوی صاحب، آپ انکار کر دیں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شمشیر نے اسے گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، خدا کا واسطہ وہ لوگ دیتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں، تم مجرم ہو۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں تمہیں جیل کے پیچھے نہیں ڈال رہا۔ حجاب نے فوراً جواب دیا، لیکن آپ مجھے قید کر رہے ہیں، یہ بھی جیل ہے، آپ مجھے جیل بھیج دیں، وہ سزا زیادہ بہتر ہوگی آپ کی یہ اذیت بھری سزا نے۔ اس کے الفاظ ابھی ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک شمشیر نے اپنے پیچھے لگی بندوق نکالی اور سیدھا اس کے سر پر تان دی۔ کمرے میں موجود سب لوگ ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ اسے ٹھنڈی آواز میں کہا کہ نکاح کر رہی ہو یا میں ابھی یہ تمہیں گولی مار دوں۔ حجاب کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ سہم کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، جو آپ کریں ہیں خدا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شمشیر نے فوراً جواب دیا، تمہیں بھی خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، تم بھی ایک قاتل ہو۔ اس کے الفاظ میں نفرت واضح تھی، اور وہ فوراً مڑا اور مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، مولوی صاحب فارم بھر لیا آپ نے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا اور مؤدبانہ انداز میں پوچھا، اجازت ہے نکاح شروع کروں؟ شمشیر نے ایک لمحہ ایسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے حجاب کی طرف رخ کیا۔ ان کی آواز سنجیدہ اور رسمی تھی، حجاب بنت سرفراز احمد، آپ کا نکاح شمشیر خان بن احسان خان سے مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حجاب نے روتے ہوئے سر ہلایا اور کانپتی آواز میں کہا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، میں بے قصور ہوں۔ لیکن جیسے شمشیر نے بندوق اس کے سر کے ساتھ مزید قریب کر دی،
اس کی سانس رکنے لگی اور وہ بے بسی سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے رو پڑی اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی سوال کیا گیا اور اس بار اس کی آواز بامشکل نکلی، قبول ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کاغذات، اس کی آواز بھاری اور خطرناک ہو گئی تھی۔ اس نے مزید قریب آ کر کہا کہ آج کی رات تم میرے قہر کا نشانہ بنو گی، تب جا کر مجھے کچھ سکون ملے گا، اور اب ساری زندگی تم میرے بیٹے کو سنبھالو گی اور میری غلامی کرو گی، صرف اس لیے کہ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ حجاب نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ مزید زور سے کھینچا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ حجاب لڑکھڑاتی ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اس کے قدم سنبھل نہیں رہے تھے، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار رکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شمشیر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے ایک دوسرے کمرے کی طرف لے گیا۔ دروازہ کھولا تو اندر ایک بڑا سا بیڈ اور سادہ سا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ایک لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی میں ہر چیز مزید سنجیدہ لگ رہی تھی۔ شمشیر نے اسے اندر دھکیلا، وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے قریب جا گری۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب غلط ہے، مگر اس کی آواز میں اب وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ شمشیر دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد اور بے رحم تاثرات تھے، جیسے اس نے اپنے اندر کے تمام جذبات کو صرف ایک ہی رخ دے دیا ہو، اور وہ رخ انتقام کا تھا۔ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی اور اس خاموشی میں صرف حجاب کی ٹوٹی ہوئی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جس بات کا ثبوت تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والے سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر اور اس کی برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود پر سرایت کرنے لگا تھا اور وہ تڑپتی تھی۔ اس کو دور دھکیلا تھا، لیکن ایک معصوم جان ایک سخت جان کو کیسے روک سکتی تھی؟ رات کی تاریکی نے اس کی معصومیت اس سے چھین لی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہونے سے پہلے وہ اسے وہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن وہاں موجود ملازمہ اور ملازمہ کو حکم صادر کر کے گیا۔ اس کو ہوش جیسے آئے، اس نے فوراً بنگلے پر پہنچا دیا۔ جائے نماز کی ہلکی روشنی آہستہ آہستہ گھر کے اندر پھیل رہی تھی، مگر اس روشنی میں کوئی تازگی نہیں تھی، جیسے ہر چیز پر ایک بوجھ سا چھایا ہو۔ حجاب دروازے کے قریب چند لمحے کے لیے رکی رہی۔ اس نے قدموں میں جان نہیں تھی، جسم تھکا ہوا اور چہرہ بے رنگ ہو چکا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے مکمل ٹوٹ چکی ہے۔ اسے ملازم گھر تک چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس اپنے گھر میں لوٹنا ممکن نہیں رہا۔ اگر وہ وہاں جاتی تو شاید اس کے اپنے اسے قبول نہ کرتے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کو ایک بچے کے مسلسل رونے کی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے ٹھٹکی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ تیزی سے اس سے سمت بڑھی جہاں سے رونے کی آواز واضح ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے دیکھا 3 ملازمہ ایک ننھے بچے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل رو رہا تھا۔ شمشیر ایک طرف کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی۔ حجاب نے ایک لمحے کے لیے رک کر منظر کو دیکھا، پھر جیسے کسی انجانے جذبے کے تحت آگے بڑھی اور بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ 1 سالہ کبیر جیسے اس کی گود میں آیا، وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے حجاب کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ حجاب نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا اور دھیرے سے بولی، پیارا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا چاہیے میرے بچے کو؟ دودھ چاہیے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی جو اس کے اپنے درد کے باوجود واضح محسوس ہو رہی تھی۔ کبیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ حجاب آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگی اور مدھم آواز میں لوری دینے لگی۔ چند ہی لمحوں میں کبیر کی سانسیں ہموار ہونے لگی تھیں اور وہ اس کی گود میں ہی سو گیا۔ حجاب نے نہایت احتیاط سے اسے اٹھایا اور پاس رکھے چھوٹے سے بستر پر لٹا دیا۔ اس نے چادر سیدھی کی اور ایک لمحے کے لیے اس معصوم چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے اسی میں اسے سکون مل رہا ہو۔ وہ بھی سیدھی ہو کر پیچھے ہٹی تھی کہ شمشیر کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی،
ساری زندگی تم نے اب اس کمرے میں اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اس جگہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے مزید کہا، اچھا ہوا تم آتے ہی اپنی ڈیوٹی سمجھ گئی۔ اب آئندہ سے تم میرے بیٹے کو سنبھالو گی، اور اگر کبھی بھی مجھے میرا بیٹا روتا ہوا نظر آیا یا تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف ہوئی تو یاد رکھنا، جو رات تمہارے ساتھ ہوا ہے اس سے بھی بدتر تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس کے الفاظ سن کر حجاب کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ کمرے میں موجود تینوں ملازمائیں خاموش کھڑی سب سن رہی تھیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے شدید شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ بے اختیار بولی، شرم کریں، یہاں عورتیں کھڑی ہیں۔ شمشیر کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ فوراً بولا، کیوں شرم کروں؟ تم میری بیوی ہو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنا حق لیا اور یہ حق میں ساری زندگی لیتا رہوں گا، کیونکہ جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا اس کی سزا تمہیں اب پوری زندگی بھگتنا ہوگی۔ حجاب کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ بامشکل بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ آپ ایک دن ضرور سمجھیں گے کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مگر شمشیر نے اس کی بات سنے بغیر ہی سر جھٹکا اور مڑا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ حجاب وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے کبیر پر ڈالی اور پھر آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، جیسے اس کے اندر اب مزید کھڑے رہنے کی بھی طاقت باقی نہ ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے، لیکن اپنے باپ کا سرد مزاج وہ جانتی تھی، سوائے دھتکار کے اسے وہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ اسے گھر سے باہر 3 دن ہو گئے تھے اور یہ 3 دن اب اسے موت کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا تھا، آج معمول کا دن تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، گھر کے باقی حصوں میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صرف کبھی کبھار دور سے کسی دروازے کے بند ہونے یا ہوا کے چلنے کی ہلکی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ ہفتہ اس نے خاموشی سے کبیر کے کمرے میں گزار دیا تھا، نہ شمشیر سے سامنا کیا تھا اور نہ ہی شمشیر نے اس سے سامنا کیا تھا۔ دونوں ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی تھے۔ شمشیر کے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ وہ بستر کے کونے پر ٹیک لگا کر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تھکن کا ملا جلا اثر تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پر مسلسل چل رہی تھیں، جیسے وہ خود کو کام میں کوئی مصروف رکھ کر کسی اور خیال سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور حجاب اندر داخل ہوئی۔ اس کی گود میں کبیر تھا جو نیم نیند میں اس کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ شمشیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بھویں سکیڑ لی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ کس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی ہو؟ اس کی آواز میں ناگواری صاف تھی۔ حجاب نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر بولی، کبیر کے کمرے کا اے سی خراب ہو گیا ہے، اس سے یہاں آ گئی ہوں، وہ بے چین ہو رہا ہے۔ شمشیر نے فوراً جواب دیا، گھر میں اور بھی کمرے، جہاں چاہو چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کا لہجہ سخت اور بے رحم تھا۔ حجاب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، ایک بات بتائیں، میں نے آپ کے بھائی کو قتل کیا نا، میری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں عجیب سی تلخی اور تھکن شامل تھی۔ شمشیر نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ بولا، اگر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حجاب کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی کڑوی مسکراہٹ آئی۔ وہ بولی، کریں گے تو تب نہ جب یہ اس دنیا میں ہوگا۔ ارمان بھی تو اس دنیا میں نہیں رہا، تبھی تو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے ڈرنا چاہیے کہ میں قاتل ہوں۔ شمشیر نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا کہ تم قاتل نہیں ہو، تمہاری وجہ سے قتل ہوا ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میرے بھائی نے اپنی جان لی ہے، تم نے نہیں لی، لیکن وجہ تم بنی ہو۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ درد بھی شامل تھا۔ وہ مزید بولا، میرا بیٹا تمہاری وجہ سے کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ وہ بھی بچہ اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم کیسی لڑکی ہو۔ تم اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، خاص طور پر ایک بچے کو۔ اس کا حق نہیں مار سکتی، لیکن جو تم نے کیا ہے وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ارمان میرے لیے صرف بھائی نہیں تھا، وہ میرے بچوں جیسا تھا۔ میں نے اسے اپنی نگرانی میں بڑا کیا، اس کی ہر خواہش پوری کی، لیکن ایک جگہ غلطی ہو گئی۔
میں اس کی وہ ضد پوری نہیں کر پایا جو شاید مجھے کرنی چاہیے تھی۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے دھیمی پڑ گئی، جسے وہ خود بھی اپنے الفاظ کے بوجھ کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں موجود درد کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ حجاب نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، جب آپ کو سچائی کا پتہ چلے گا تو آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے الفاظ میں یقین تھا مگر تھکن بھی واضح تھی۔ شمشیر نے فوراً نظریں پھیر لی اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں سے جا رہی ہو یا میں خود اٹھوں؟ کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھتا ہوں تو مجھے ارمان یاد آ جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے دل پر لگنے والے تھے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حجاب وہیں کھڑی رہی جیسے اس کے قدم جم گئے ہوں۔ پھر اس نے آہستہ سے کبیر کو اپنے سینے سے لگایا اور بغیر کچھ کہے مڑ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے کمرے میں پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ شمشیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، پھر دوبارہ لیپ ٹاپ کھول کر کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی نظر اسکرین پر ہونے کے باوجود ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جبکہ باہر کوریڈور میں حجاب آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموش آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی گود میں سویا ہوا بچہ اس سب سے بے خبر تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ سال بعد یہ بچہ حجاب کے لیے کیا اہمیت رکھنے والا ہے۔ ایک ہفتہ مزید خاموشی سے بیت گیا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح منظم اور خاموش تھا۔ شیشے کی دیواروں سے گھرا ہوا کمرہ جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ شمشیر اپنی کرسی پر بیٹھا فائلوں اور لیپ ٹاپ کے درمیان مصروف تھا۔ اس کے سامنے اسکرین پر ڈیٹا چل رہا تھا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر مسلسل حرکت میں تھیں، جیسے وہ خود کو مکمل طور پر کام میں ڈبو دینا چاہتا ہو۔ کمرے میں صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ جو کام میں مگن تھا ایک لمحے کے لیے چونکا اور نظریں اٹھائیں، پھر اجازت دیے بغیر ہی دروازہ کھلا اور شان سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی بے باکی۔ شمشیر نے اسے دیکھتے بھویں سکیڑ لی اور عینک اتارتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کیا کام ہے؟ شان سے وہ چند قدم آگے آئی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی، میں ارمان کا افسوس کرنے آئی ہوں۔ میں لندن گئی ہوئی تھی، ابھی واپس آئی ہوں تو پتہ چلا کہ تمہارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا۔ شمشیر نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے سختی سے کہا کہ افسوس کر لیا ہو تو اب جا سکتی ہو، اور ہاں، آئندہ میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اتنی بار ذلیل کیا جا چکا ہے، پھر بھی تمہیں اپنی ذلت کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ شانزے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ذرا اور قریب آ کر بولی، ذلت تب محسوس ہوتی ہے جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو، اور مجھے بھی بہت کچھ چاہیے، تم سے 25 لاکھ حق مہر اور اپنے بیٹے سے ملنے کا حق۔ اس نے ایک لمحہ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات بتاؤں، اپنی پسندیدہ چیز کھو کر تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ شمشیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی کے ساتھ درد کی جھلک بھی آئی۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر دھیرے مگر دبے ہوئے غصے میں بولا، تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ شان سے ہلکے سے ہنسی اور بے پرواہ لہجے میں بولی، ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں چپتی ہوئی طنز تھی۔ اس نے مزید کہا، ویسے مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے جس سے ارمان شادی کرنا چاہتا تھا، اور اب اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ کمال ہے۔ شمشیر کے چہرے پر غصہ مزید واضح ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں نے کہا نا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شانزے نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، ابتدائی تکلیف روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ وہ یہ شعر ادا کرتے ہوئے ہنس پڑی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی، مگر اس کی ہنسی کی آواز کچھ لمحے تک کمرے میں گونجتی رہی۔ شمشیر اپنی جگہ بیٹھا اس کے جاتے ہوئے پشت کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل ہو چکی تھی۔ شانزے کے الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، جیسے کسی نے اس کے اندر کوئی شک پیدا کر دیا ہو۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر اچانک اس نے میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ اس کی حرکتوں میں اب پہلے جیسا سکون نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ گردش کر رہے تھے اور اس کے قدموں کی رفتار اس بات کا ثبوت تھی
کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جلد از جلد کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر سختی کے ساتھ ایک فیصلہ بھی واضح ہو چکا تھا، جیسے اب وہ کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر نہیں مانے گا۔ کچھ گھنٹے بعد دوسری جانب کبیر کے کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ پردوں سے آتی دھیمی ہوا میں ایک سکون ہونا چاہیے تھا، مگر فضا میں عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ شمشیر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی حجاب پر جا کر رکی اور وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جیسے وہ کسی بے بس التجا میں مصروف ہو۔ اس کی آہٹ محسوس ہوتے حجاب نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی نظریں شمشیر سے ٹکرائیں تو وہ گھبرا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شمشیر بغیر کچھ کہے اس کے قریب آیا اور وہیں زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے غیر معمولی رویے پر حجاب مزید پریشان ہو گئی۔ شمشیر نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس پر ایک میسج ٹائپ کرو، جو میں کہتا ہوں وہ لکھو۔ حجاب نے کانپتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تب شمشیر نے سیدھے لہجے میں کہا، لکھو، میں چاہتی ہوں تم مر جاؤ تاکہ میں آرام سے شادی کر سکوں۔ تم بھی مر گئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم مر کیوں نہیں چاہتے؟ حجاب کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہے، آپ نے مجھے اس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، میں بے قصور ہوں۔ شمشیر کی آنکھوں میں اس بار غصہ نہیں تھا، وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا، آج سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے، تم بس ایک دفعہ یہ میسج ٹائپ کرو۔ حجاب نے الجھن اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ آج شمشیر کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ دھمکی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جس نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ اس نے آہستہ سے موبائل پکڑا اور کانپتے ہاتھوں سے وہی الفاظ ٹائپ کرنے لگی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے آنسو اسکرین پر گرتے جا رہے تھے۔ میسج مکمل کر کے اس نے موبائل شمشیر کی طرف بڑھا دیا۔ شمشیر نے موبائل لیا اور فوراً اپنی دوسری جیب سے ایک اور فون نکالا۔ وہ ارمان کا موبائل تھا۔ اس نے دونوں میسیجز کھولے اور خاموشی سے ان کی ٹائپنگ کا موازنہ کرنے لگا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں اور چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ چند لمحوں بعد اس نے غور سے دیکھا تو دونوں میسیجز کی ٹائپنگ بالکل مختلف تھی۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، جیسے اسے کسی چیز کا یقین نہ آ رہا ہو۔ حجاب نے ارمان کا موبائل دیکھتے چونک کر کہا، یہ میرے نمبر سے ارمان کو میسج کیا گیا ہے۔ پھر وہ حیرت بھرے انداز میں نمبر کی ٹی پی دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو یاد ہے جس دن آپ کی میری اور ارمان کی ملاقات ہوئی تھی؟ جب میں سڑک پر گری تھی اس دن میرا موبائل چھن گیا تھا، اس لیے میں آپ سے بھی بدتمیزی کر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بھیجا، میرے پاس تو وہ موبائل ہی نہیں جس سے یہ میسج کیا گیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میرے گھر جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں سچائی اور بے بسی دونوں شامل تھی۔ شمشیر اب مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں تیزی سے چیزیں جڑنے لگیں۔ اس نے ایک بار پھر اسکرین پر نظر ڈالی اور جیسے اس کے ذہن شانسی کی ٹائپنگ کو یاد کیا تو ایک جھٹکے سے سب کچھ واضح ہونے لگا۔ وہی انداز، وہی الفاظ کی ساخت، سب کچھ ایک جیسا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر آ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر حیرت اور غصے کا جیسے اس کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ پھر اچانک وہ کھڑا ہوا، جیسے اس کی سانس کچھ بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حجاب کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھل کر وہ باہر نکل گیا جبکہ حجاب وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید کی جھلک پیدا ہو چکی تھی، جیسے سے پہلی بار محسوس ہوا ہو کہ شاید اس کی سچائی کسی حد تک سامنے آ گئی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن مزید بیت چکے تھے۔ وہ اس امید میں ہی تھی کہ شاید اس کی حقیقت سامنے آ جائے، اس پر سے یہ دھبا ہٹ جائے۔ آج معمول کی صبح تھی۔ شمشیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور نظریں سیدھی بیڈ پر بیٹھی حجاب پر گئیں۔ وہ کبیر کو دودھ پلا رہی تھی۔
جیسے اس کی نظر شمشیر پر پڑی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شمشیر بغیر دیر کیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ پاتی وہ ہاتھ جوڑ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ غلط کیا۔ یہ سب میسج تم نے نہیں بلکہ شانزے نے کیے تھے۔ اس عورت نے میری پوری زندگی کو برباد کر دیا۔ وہ ماڈل بننا چاہتی تھی اور میں نے اسے روکا۔ اس وقت کبیر دنیا میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کو منع کیا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی اولاد کو دیکھو، اور اس نے میری اس بات سے پر اس جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی کبیر کو مارنا چاہا۔ نیند کی گولیاں دینے کی کوشش کی تھی، لیکن بروقت پتہ چلنے پر کبیر کی زندگی بچ گئی۔ 10 کروڑ اس نے میرے اکاؤنٹ سے چوری کیے تھے۔ مالی نقصان کو میں نے معاف کر دیا تھا، مگر جو اس نے کبیر کے ساتھ کیا وہ معاف نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے طلاق دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے طلاق دی تو میری پسندیدہ چیز مجھ سے دور کر دیں گی۔ اس نے سب سے پہلے ارمان کو نشانہ بنایا۔ میرا شک تم پر گیا اور اسی وجہ سے میں نے ہوش کھو کر تم سے نکاح کیا، تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، مگر آج میں اپنے ہوش کے ساتھ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ معاف کر دو۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو ایک موقع دیں، تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس آئیں، تمہیں سکون ملے اور میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ تم شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے والد بھی تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، تمہارے گھر والے بھی تمہارے لیے پریشان تھے، اس لیے کیا ہم اس رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہیں؟ میں نے فون کر کے ان کو سب بتا دی ہے، وہ سب سچائی جان چکے ہیں، وہ تمہارے خلاف نہیں ہیں اور میں بھی نہیں ہوں۔ حجاب آنکھوں میں آنسو لیے خاموش بیٹھی رہی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آخرکار اس نے دھیرے سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ اس کی آواز میں درد اور تھکن تھی، مگر اس کے لہجے میں شکوہ بھی شامل تھا۔ شمشیر نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سب میں اس بچے اور ہمارے رشتے کی خاطر کر رہا ہوں۔ دیکھو کبیر کو یہ تم سے کتنا مانوس ہو گیا ہے۔ اس بچے کی خاطر مجھے ایک موقع دے دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ شانزے حوالات کے پیچھے اسے سخت سزا ملے گی، جس سے تمہیں بھی فائدہ اٹھایا، لیکن تم ایک اچھی عورت ہو، پلیز مجھے معاف کر دو، میری اولاد کے لیے جو تمہاری بھی اولاد ہے۔ اب وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، صرف ایک وعدہ چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ وہ بے اختیار بولا، میرا خدا گواہ ہے، میں کبھی نہیں کروں گا، تم نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا ہے۔ یہ 15 دن میری زندگی کے بہت مختلف دن تھے، مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ قبول کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کبیر اپنی فیملی اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا ساتھ قبول کر لیا تھا، جبکہ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ سکون اور نرمی کے تھے جو زندگی کے تمام تلخ لمحات کے بعد آخرکار امن کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور اس لمحے ہر چیز صاف اور روشن محسوس ہو رہی تھی، جیسے وقت نے خود بھی ان کی غلط فہمی اور دکھوں کو مٹا دیا ہو اور نیا آغاز بے باکی اور امید کے ساتھ ہو چکا تھا۔